Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. बच्चों सीखे इस kids. सीखे इस kids. Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बड़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबील्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, हम आपको अपना प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स। प्यारे बच्चों, आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं दुरूद पाक की फजीलत से। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 जमातें भेजता है और उसके नामे आमाल में 10 नेकियां लिखता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अपने पहले से जानिब बढ़ने से पहले आइए आज का सवाल मैं देता हूँ। आज का सवाल है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार शरीफ कहाँ है? प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हम अपने पहले सेगमेंट की जानिब और सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। For kids, for kids. सीखे इस kids. इस्लाम फॉर किड्स। तो प्यारे बच्चों, हमारे सेगमेंट मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में हमारे साथ मौजूद है कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं प्यारे ज़ाज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा पढ़ेंगे वालेकुमुस्सलाम। क्या कहें? वालेकुमुस्सलाम। क्या कहेंगे? वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना सीखना चाहिए कि हर हाल में अल्लाह पाक का हमें शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। तो शुक्र अदा करते रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हमें मिलती रहेंगी, मज़ीद मिलती रहेंगी और ज़्यादा मिलती रहेंगी। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदरसतुल मदीना ऑनलाइन स्टार्ट हुआ चाहता है और इस्लाम फॉर किड्स का बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है जिसमें कुरान पाक को तजवीद और क़िराअत के मुताबिक पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम सूरह यासीन की आयत नंबर 9 पढ़ेंगे। कौन सी आयत पढ़ेंगे? 9। कौन सी बताएंगे? कौन? 9 आयत नंबर 9 कौन बताएगा? सबको याद है? आयत नंबर 9 है, 9 है। इंग्लिश में 9 है, उर्दू में 9 है, ऐसे माशाअल्लाह। जी हाँ, आयत नंबर 9 पढ़ेंगे, आयत नंबर 9 पढ़ेंगे। पहला मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनना, दूसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ समझना, तीसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ पढ़ना, और चौथा मरहला होता है, ये तो आपने थोड़ा आगे पीछे कर दिया, और करें। पहला मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनना, दूसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ समझना, तीसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ पढ़ना, चौथा मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनाना, और पांचवा मरहला होता है तवज्जो के साथ हदर और तरतील के साथ पढ़ना। अच्छा, हदर और तरतील के साथ पढ़ना ये ज़रूरी होता है। कुरान पाक जब पढ़ा जाए कोशिश की जाए कि हदर में पढ़े, तरतील में पढ़े, तदवीर में पढ़े। कुरान पाक पढ़ने के 3 तरीके हैं, 3 दर्जे हैं, 3 मरातिब हैं, तो हमें इनके मुताबिक ही तिलावत करनी चाहिए। अच्छा, बहुत बच्चे या बड़े क्या होता है, स्पीड से पढ़ रहे होते हैं, खुद भी समझ में नहीं आ रहा होता क्या पढ़ रहे। जी हाँ, बहुत मतलब इतनी स्पीड से पढ़ रहे होते हैं। तो आप जब भी कुरान पढ़ें
ایک اچھے طریقے سے احسن طریقے سے جو جس طرح بتایا گیا ہے ہمیں سمجھایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تو اللہ فرماتا ہے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے. تو اب ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے, نہ کہ ہم جلدی جلدی پڑھیں. اب جلدی جلدی پڑھیں گے تو کیا ہوگا, غلطیاں ہو جائیں گی, غلطیاں ہوں گی مخارج خراب ہو جائیں گی, صفات خراب ہو جائیں گی, تو کیا ہوگا, پھر غلط ہو جائے گا, معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا. تو کیا کرنا ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں اچھے انداز سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. اچھا, یہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا کیا کہلاتا ہے, کون بتائے گا؟ جی طلال بھائی آپ سے پوچھیں, طلال بھائی بتائیے. ترتیل سے پڑھنا. ترتیل سے پڑھنا. اچھا, ترتیل سے پڑھنا کہاں کہاں ہوتا ہے, ذرا آپ کے علم میں مدنی چینل کے کچھ مرحلوں میں کچھ, جی ہاں کون بتانا چاہتے ہیں؟ مدنی چینل کے سلسلے چلتے ہیں اس میں آتا ہے نا, کہاں کہاں آتا ہے؟ ہم عبید بھائی سے پوچھ لیں یا سید حمزہ سے پوچھ لیں. سید حمزہ آپ بتائیے, بتائیے. مدنی مذاکرے میں ترتیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. مدنی مذاکرے میں, دوبارہ بتائیے گا. مدنی مذاکرے میں ترتیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. جی, مدنی مذاکرے میں ترتیل کے ساتھ. اچھا, اس کے علاوہ بھی کوئی سلسلہ آتا ہے وہاں پر بھی ترتیل سے ہوتے ہیں؟ بچوں کی شام میں پڑھا. ماشاء اللہ. اس کے علاوہ بھی وہ بھی آپ سے ریلیٹڈ ہے. اب آپ کہیں گے مجھ سے ریلیٹڈ یہ کون سا ہے؟ اسلام فار کڈس. اسلام فار کڈس. اور بھی آپ نعت خواں ہیں, اور سوچیں, آپ کو اشارہ مل چکا ہے, نعت خواں ہیں. محفل نعت, محفل نعت میں جو بدھ کو ہوتی ہے رات کو, تو اس میں بھی جو ہے کیا ہوتا ہے, ترتیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ترتیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اچھا, حدر کسے کہتے ہیں؟ عبید بھائی ذرا حدر کے بارے میں بتائیں گے. وہ حدر کے بارے میں عبید بھائی بتاتے ہیں, چلیں. حدر کے معنی ہے جس طرح تراویح میں پڑھا جاتا ہے اس طرح پڑھنا. جی ہاں, حدر کہتے ہیں جس طرح کے تراویح نماز میں پڑھتے ہیں اسپیڈ کے ساتھ, مگر اس میں قواعد و تجوید بگڑنے نہیں چاہیے. اچھا, آج کی آیت بھی بڑی اہم آیت ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین. اگر یہ آیت ہم یاد کر لینا تو ہمیں یہ آیت بڑا فائدہ دے. ہر آیت فائدہ ہی دیتی ہے نا. قرآن کی آیتیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں. جب ہم ان کی تلاوت کرتے رہیں گے ثواب بھی ملے گا اور اس کے کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں. جی, تو کیا ہوگا, اب جب یہ آپ آیتیں یاد کر لیں گے, دہراتے رہیں گے, کہیں دشمنوں میں کہیں آگے پیچھے کوئی ایسی جگہ پہ آ گئے تو آپ اس آیت کا ورد شروع کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ فرما لے گا. علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت کا ورد شروع کر دیں. تو آج کی آیت بڑی اہم آیت ہے, اس کو اچھے انداز سے پہلے کیا کرنا ہے, توجہ کے ساتھ سننا ہے. تو اس آیت کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اب وقت ہوا ہے اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے کا, مگر اس سے پہلے آئیے آیت کا سوال میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. آج کا سوال ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ پیارے بچوں, اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی جانب, اور اس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, توجہ کے ساتھ سننے میں کامیاب ہو چکے, اور اب کیا کرنا ہے, توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے. اچھا, اس سے پہلے ہم نے قرآن پاک جب بھی پڑھنا ہے تو کیا کرنا ہے, ہم نے کوشش کرنی ہے کہ تعوذ اور تسمیہ, یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ضرور پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد قرآن پاک پڑھنا ہے. ٹھیک, میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اچھا, آواز جو ہے بہت کم آ رہی ہے, آواز کم ہے. کھانا تو کھایا ہے نا, کھایا ہے نا, تو اس لیے بلند آواز سے پڑھنا چاہیے, بلند آواز سے. اچھا, نہیں بھی کھایا ہو نا تو بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بعض نہیں کھا کے ان کی آوازیں زور سے نکلتی ہیں. جی ہاں, بعض قرائے کرام کو دیکھا گیا کھانے سے تلاوت سے پہلے کھاتے نہیں ہیں تو ان کی آوازیں بڑی اچھی ہوتی ہیں, ایکٹیو ہوتی ہیں, بلند نکلتی ہیں. تو ہم نے بھی زور سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ماشاء اللہ آدھی آدھی آیت کر کے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں اس آیت کا پہلا حرف ہے واو. کیا ہے؟ واو. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا مخرج بتانا ہے. جی کس کو یاد ہے؟ طلال بھائی کو یاد نہیں ہے؟ واو کا مخرج یاد نہیں ہے؟ چلے سید حمزہ آپ بتا دیجئے. دونوں ہونٹوں کی گولائی سے. دونوں ہونٹوں کی گولائی سے. ذرا زور سے بولیں. دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. دونوں ہونٹوں کی گولائی سے واو ادا ہوتا ہے. اچھا واو کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ حروف شفویہ. حروف شفویہ. شفویہ. شفویہ پکا سوچ لیں. شجریہ تو نہیں ہے، لطعیہ تو نہیں ہے، لثویہ تو نہیں ہے، شفویہ ہے. شفویہ کتنے ہیں؟ حروف شفویہ کتنے؟ 4. کون کون سے؟ با فا میم واو. با فا میم واو. اور ہمارے سید حمزہ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. جیم کا مخرج آ گیا ہے وجعلنا. وجعلنا میں جیم. اچھا بعض بچے جیم کو پڑھتے ہیں جیم. کیا پڑھتے ہیں؟ وجعلنا. وجع نہیں پڑھنا پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین. وجعلنا کیا پڑھنا ہے؟ وجعلنا. اگر وجع کریں گے تو چے ہو جائے گا. اردو میں چے ہوتا ہے، عربی میں چے تھوڑی ہوتا ہے نا. اردو میں چے ہوتا ہے نا. جیسے چاچا بھی ہوتا ہے، چاچی بھی ہوتی ہے، چمچا بھی ہوتا ہے، چمچ ہوتا ہے نا کھانے کا، تو چاول بھی ہوتا ہے. تو اردو میں تو چے ہوتا ہے مگر عربی میں چے نہیں ہوتا. اچھا یہ اب آپ نے بعض بچے وجعلنا پڑھتے ہیں تو کیا پڑھنا ہے؟ وجعلنا. کیا پڑھنا ہے؟ وجعلنا. وجعلنا. ابھی بھی آواز آئی وجعلنا. وجعلنا. جی اصل میں ہم لوگ جیسے اردو بولتے ہیں تو اردو میں چے ہوتا ہے زیادہ اور عربی میں چے نہیں ہے، تو اس کی بھی پریکٹس کرنی ہے. چے کی آواز، جیم کی آواز کلیئر ہونی چاہیے، چے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جیم کا مخرج کون بتائیں گے؟ عبید بھائی بتانے جا رہے ہیں. جیم کا مخرج بتائیے عبید بھائی. دکھائیے عبید بھائی کو. زبان کے درمیان اور تالیوں کے درمیان سے. اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ. اچھا کتنے حروف ادا ہوتے ہیں عبید بھائی بتائیے؟ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. کون کون سے؟ حروف شجریہ جیم شین یا. اور آپ نے جواب درست دیا ماشاءاللہ. عبید بھائی کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. اچھا عین کا مخرج کون بتائیں گے؟ عین کا مخرج طلال بھائی. جی بتائیے طلال بھائی. حلق کے درمیانی سے زیادہ ہوتا ہے. سوچ لیں. اچھا اس کے ساتھ اور کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ ہاں. ہا اور عین. جی. یہ کون سے حروف سے تعلق رکھتے ہیں؟ حرف ہلکی. حرف حلقی سے. اور آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ. اچھا اب ٹیم بی بتائے گی جو چھوٹے بچے ہیں. بتائیے کہ حلق کے نیچے والے حصے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ دونوں مل کر بول سکتے ہیں. جلدی بتائیے. حمزہ ہا. اور آپ نے جواب درست دیا ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. آمین. اچھا حلق کے اوپر والے حصے سے ٹیم اے جو بڑی ٹیم اے ہے ان سے پوچھتے ہیں حلق کے اوپر والے حصے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ غین خا. ادھر سے آپ مشہد بھائی والے. مشہد بھائی مائک میں بتائے نا. غین اور خا. اچھا غین اور خا. خا. اور مشہد بھائی نے جواب درست دیا ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. کیا کہنا چاہیے مشہد بھائی؟ کیا کہنا چاہیے؟ آپ کون سے درجے میں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ؟ ذرا بتائیں نا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی پتہ چلے کہ دیکھو اتنا چھوٹا سا بچہ ہے اور یہ کون سے درجے میں پہنچ گیا. دیکھیں بتائیے. سادسہ میں. سادسہ. پیارے بچوں پتہ ہے یہ سادسہ کون سا ہے؟ چھٹا درجہ کہلاتا ہے سادسہ. یہ جو درس نظامی عالم کورس کرتے ہیں نا اس کا چھٹا درجہ ہوتا ہے سادسہ. اور یہ ماشاءاللہ مشہد بھائی چھوٹے سے ہیں. کتنی عمر ہے مشہد بھائی؟ 15 سال. 15 سال کی عمر میں ماشاءاللہ چھٹے درجے میں پہنچ گئے. اللہ پاک ان کو جلد از جلد عالم دین باعمل عالم دین بنائے، مفتی اسلام بنائے. کہہ دو آمین. آمین. ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. عین کو جب لام سے ملائیں گے تو لام کو کتنا ہلائیں گے؟ کون بتائیں گے؟
اب بتائیں گے. چلیں ہم اذان بھائی سے پوچھتے ہیں. اذان بھائی بتائیے. نہیں لائیں گے. نہیں لائیں گے؟ تھوڑا سا تو. ارے پیارے بچے تھوڑا سا تو. نہیں. بالکل بھی نہیں. اچھا چلیں ہم عمیر بھائی سے پوچھتے ہیں. عمیر بھائی تھوڑا سا ہلائیں گے نا؟ تھوڑا سا. اچھا کل آپ نے کہا تھا تھوڑا سا نا, آج آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ نہیں لائیں گے. ماشاءاللہ آپ کو بھی دیکھیں پتہ چل گیا کہ جب ہم یہ پروگرام دیکھتے رہیں گے مدنی چینل کے ناظرین, یہ سیکھتے رہیں گے تو ہمیں روزانہ تھوڑی تھوڑی قطرہ دریا بنتا چلا جاتا ہے. تو ایک ایک بات بھی اگر اچھی معلوم ہو گئی تو ہم کیا ہو گئے, آگے بڑھتے چلے گئے. صحیح ہے, چلیں تو آگے بڑھیں. اور آپ نے صحیح بتایا کہ لام کو ہلانا نہیں ہے, اس چیز کا بہت زیادہ خاص خیال رکھنا ہے. کوئی بھی ساکن حرف نہیں ہلانا جب تک کہ حرف قلقلہ نہ ہو. ماشاءاللہ. اور نون الف زبر نا, علی مدہ ہے. علی مدہ کو کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ مل کر بولیں. ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ. ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار میں الف مدہ کو کھینچ کر ادا کرتے ہیں. جواب درست ہو گیا ہے. یہاں ایک قاعدہ نظر آ رہا ہے, چھوٹی سی میم بھی نظر آ رہی ہے. قاعدے کا نام بتانے جا رہے ہیں. کون جی کون بتائیں گے؟ رضا بھائی بتائیں گے. رضا بھائی بتائیے. اقلاب. اقلاب ہو رہا ہے. پیارے بچے اقلاب کیوں ہو رہا ہے بتائیے, کس کو یاد ہے؟ میم ساکن کے بعد چھوٹی سی میم آ رہی ہے. میم ساکن کے بعد تو چھوٹی میم آئی نہیں. نون ساکن کے بعد. نون ساکن کے بعد, مگر یہ تو قاعدے کا جواب نہیں ہوا. سید حمزہ آپ کو معلوم ہے, بتائیے. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف میم آ رہا ہے. نون ساکن تنوین کے حرف میم آ رہا ہے. یہ بھی حروف جواب. اخفا میں سے میم آ رہا ہے, یعنی حرف اخفا تو ہے نہیں, اقلاب ہے. تو اقلاب معنی بدلنا. چلے عمیر بھائی آپ بتانا چاہ رہے ہیں, عمیر بھائی سے پوچھتے ہیں. اظہار شفوی. اظہار شفوی آپ کا تو قاعدہ ہی تبدیل ہو گیا. چلے ایسا بھی ہوتا ہے بھائی, ہر ایک کی اپنی رائے ہے نا. کوئی کہتا ہے اظہار شفوی, کوئی کہتا ہے اخفا, کوئی کہتا ہے اقلاب, کوئی کہتا ہے ادغام, ہے نا. سید حمزہ کو دوبارہ یاد آیا, چلیں بتائیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف با آ رہا ہے. نون ساکن تنوین کے بعد, اب نون ساکن بھی ہے اور تنوین بھی ہے. یہ نون ساکن ہی ہے, نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے. باہر آئے, اور اس کی وجہ سے کیا آ رہا ہے, یہ میم ہو گیا. جی. اچھا یہ یاد رکھنا ہے کہ کیا قاعدہ ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد, تنوین کہتے ہیں یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. اچھا اب نون ساکن ہے, ان نون ساکن کے بعد یہ حرف با آیا, اس با کی وجہ سے یہ میم پیدا ہو گیا. کیا اس با کی وجہ سے یہ میم آیا ہے, کیونکہ اقلاب کی معنی ہے بدلنا. کیا اقلاب کی معنی ہے بدلنا. نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کر پڑھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اقلاب, بدلنا. تو آواز آئے گی من بینی. اچھا ہم لوگ کلیئر بدل دیتے ہیں مکمل, من بینی, ایسے بھی صحیح ہے. اور ہلکا سا من بینی, تو اخفا کرنا میم میں تھوڑا سا یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. مگر کوئی مسئلہ ہم کلیئر کر کے ہی بدل دیں, وہ بھی کلیئر درست ہوتا ہے. تو پڑھیں گے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا. ماشاءاللہ. با کا مخرج کون بتائیں گے, جلدی سے بتا دیجئے. با کا مخرج عبید بھائی بتا رہے ہیں, بتائیے. دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے, اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. یا ساکن سے پہلے آ گیا ہے زیر, یا لین ہوگا یا مدہ ہوگا, یہ بتائیں گے محمد اذان یا عمیر بھائی. عمیر بھائی بتائیے. یا لین, یا مدہ. یا لین نہیں, پکا سوچ لیں. یا مدہ کیوں ہو رہا ہے؟ یا سے پہلے زبر زیر پیش آ جائے تو, یا سے پہلے زبر زیر پیش آ جائے, یا ساکن سے پہلے زبر زیر پیش آ جائے, زبر زیر پیش آ جائے, تو پھر یا مدہ کہاں ہوگا؟ زیر. زیر آ جائے تو, یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو یا مدہ ہوتا ہے, اور الف سے پہلے زبر آئے تو الف مدہ, واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو واو مدہ. اب پیارے بچے یاد ہو گیا, یاد رہے گا, بھولیں گے تو نہیں. ماشاءاللہ. اچھا یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا آگے آ رہے ہیں, چلیں یہ بتائیے. یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا, کون بتائے گا؟ اذان بھائی آپ بتائیے. یا لین. سوچ لیں. یا ساکن سے پہلے زبر, کیا یا لین. بولتے جائیے. یا ساکن سے پہلے زبر, یا لین. یا ساکن سے پہلے زیر, یا مدہ. یا ساکن سے پہلے زبر, یا لین. یا ساکن سے پہلے زیر. یا مدہ. حرف مدہ اور حرف لین میں فرق بتائیے.
حرف مدہ کو ایک الف یعنی دو رکعت کے برابر کھینچ کے پڑھنے اور حرف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. حرف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کرتے ہیں اور حرف لین کو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھتے ہیں. اچھا معروف کیا ہوتا ہے کون بتائے گا؟ ایک ہوتا ہے معروف ایک ہوتا ہے مجہول. مجہول یا معروف؟ معروف یا مجہول کون بتائیں گے؟ مشہد بھائی سوچ رہے ہیں چلیں عبید بھائی بتا دیجئے. عبید بھائی بتا رہے ہیں. معروف میں جس کا فاعل معلوم ہو. نہیں معروف کس کو کہتے ہیں؟ عربی طریقے کے مطابق پڑھنا معروف کہلاتا ہے اور عربی کے خلاف پڑھنا مجہول کہلاتا ہے. ٹھیک ہے یہ اس کی ڈیفینیشن یہاں پر ہمارے یہاں یہ رکھیں گے. ٹھیک ہے تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اچھا بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے ایدیہم کو ہم پڑھتے ہیں ایدیہم اے. اگر اے پڑھا تو یہ ہو گیا مجہول, ای پڑھا تو ہو گیا معروف. سمجھ میں آئی؟ اس لیے کہتے ہیں اس کو معروف اور مجہول پڑھنا. ٹھیک معروف ہوتا ہے عربی طریقے کے مطابق اور مجہول ہوتا ہے عربی طریقے کے خلاف. آگے بڑھتے ہیں. یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی سب مل کر بولے. اور میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے سوچ سمجھ کر بولنا ہے. میم ساکن کا کون سا قاعدہ ہے ذرا بتا دیجئے. چلیں طلال بھائی آپ بتائیے. مائک سیدھے ہاتھ سے لینا ہے سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. اظہار شفوی. جی بتائیے. اظہار شفوی. اظہار شفوی. اچھا اظہار شفوی میں میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3. اور آپ کا جواب درست ہے. اظہار شفوی ہو رہا ہے. ادغام شفوی کی ڈیفینیشن ہم پوچھتے ہیں کس سے کون بتائے گا؟ ادغام شفوی بھی آتا ہے بتائیے عمیر بھائی. ادغام شفوی میم ساکن سے پہلے میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اظہار شفوی ادغام شفوی. اور آپ کا جواب بالکل غلط ہو گیا ہے پیارے بچے. جی سید حمزہ بتانے جا رہے ہیں. سید حمزہ کو دکھائیے. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا یعنی گنہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے ادغام شفوی ہوتا ہے اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. اخفاء شفوی کی ڈیفینیشن بتائیں گے ہمارے عبید بھائی. عبید بھائی بتائیے. اخفاء شفوی میم ساکن کے بعد ہر با آ جائے تو میم ساکن کے بعد ہر با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے اور آپ کا بھی جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ عمیر بھائی پتہ چل گیا کس کا؟ ادغام شفوی کا کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو ادغام شفوی. اور اخفاء شفوی کب ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے. اب یاد رہے گا. اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوتا ہے وہاں پر. ماشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. اچھا سین کا مخرج کس کو یاد ہے؟ سین ٹی والا حرف ہے کون بتائے گا؟ یاد نہیں آ رہا؟ آ بھی رہا ہے اور نہیں. عمیر بھائی کیا کر رہے ہیں؟ ہاں نہیں یہ کیا ہاں نہیں. آپ نے ہاتھ بھی کھڑا کیا اور نہ ہی بھی کیا. چلے ہم پوچھ لیتے عبید بھائی سے. عبید بھائی بتائیے. حروف صفیریہ ہیں. حروف صفیریہ ہے حروف اصلیہ نہیں ہے. نہیں یہ 3 ہیں صفت کے لحاظ سے جو صفیریہ ہیں اور مخرج کے لحاظ سے مخرج کے لیے اصلیہ اصلیہ ہے. ابھی آپ کہتے نہیں. یہ 3 ہیں. یہ بھی 3 ہے وہ بھی 3 ہے. جی 3 کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. نہیں ایک ہی جتنے وہی وہ یہ زا سین صاد یہی صفیریہ بھی ہیں یہی اصلیہ بھی. جی ایسے ہی ہے. اچھا مخرج نہیں بتایا آپ نے. مخرج کیا ہے کون بتائے گا؟ کس کے ذہن میں؟ زبان کا کنارہ اور دونوں دانت زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. زبان کی سے آپ سمجھ گئے. کی نوک, زبان کے کنارے, زبان کا سرا. جب کا آیا تو سرا, جب کے آئے گا تو کنارے, جب کی آئے گا تو نوک. یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. صحیح ہے. یہ بھی ایک کی ہے خاص کی ہو گئی نا اس کی. کی کیا کس کو کہتے ہیں؟ کی معنی چابی. ماشاءاللہ. تو اب یہ آپ کو زبان کی پتہ چل گئی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے. اچھا یہ ماشاءاللہ آپ نے مخرج صحیح بتایا. زا سین صاد ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے یہاں پر تشدید ہے. تشدید والے حرف کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ سب مل کر بولیں. 2 مرتبہ. کیسے؟ اور دوسری مرتبہ اپنے سے پہلے اپنی حرکت کے مطابق. پھر بھی اور کیسے؟ ذرا رک کر
اور ذرا جماؤ کے ساتھ. جی کیا فرمایا؟ مائک میں بولے نا. مشدد حروف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے حروف کو ملا کر, دوسری مرتبہ خود ذرا رک کر پڑھتے ہیں. جی ہاں, رک کر ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اور یہاں تنوین کے بعد واو آ رہا ہے. کون سا قاعدہ لگتا ہے یہ بتائیں گے کون بتا رہے ہیں بھائی؟ مشہد بھائی ذہن میں آ رہا ہے؟ سوچیں. عبید بھائی تھوڑا سا سوچیں, زور دیں. شاباش, بتائیے. مشہد بھائی کو یاد آ گیا ہے ماشاءاللہ. اظہار ہو رہا ہے. اظہار کا ایک اور بھی ہے. اظہار شفوی. نہیں, اظہار, اخفا, ادغام, اقلاب. اخفا نہیں. چار میں سے ایک ہے اظہار کے علاوہ. چلیں سمیر بھائی آپ بتائیے. ادغام. سچی بتائیں, یہاں اظہار ہے یہاں ادغام ہے. اظہار کی معنی ہے ظاہر کرنا, ادغام کی معنی ہے ملانا. کیا کرنا ہے؟ ادغام. ادغام کرنا غیر ہے. معلوم میں سے واو آ رہا ہے. پکا سوچ لیں. ادغام کس کو ادغام کہتے ہیں؟ ادغام کی تھوڑی ڈیفینیشن پتہ ہے؟ جیسے دودھ میں اگر پانی میں ملائیں یا چائے میں چینی ملائیں. اگر چائے میں چینی ملتے ہیں تو ادغام ہو جاتا ہے نا, مل جاتی ہے نا, ادغام ہوا. ماشاءاللہ. اور یہاں کس کا ادغام ہو رہا ہے؟ یہاں تنوین ہے, تنوین نون ساکن ہوتا ہے, تو کس کا ادغام ہوا؟ نون کا واو میں. پیارے بچے بولو, نون کا واو میں. نون کا واو میں ادغام ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. کیوں جھجک رہے ہیں؟ تھوڑا بولیں گے تو آئے گا نا. نون کا واو میں ادغام ہوا. ادغام مال غنہ یا بلا غنہ یہ بھی تو بتانا ہے. سوال کمپلیٹ نہیں ہوا. چلیں یہ بھی آپ بتائیں گے, بتا دیں. مال گنہ. سوچ لیں. دیکھیں میں نے کہا سوچ لیں تو پیچھے ہٹ گئے. جی بتائیے. ادغام مال گنہ. آپ بھی سوچ لیں. سوچ لیا؟ پکا مائک میں بولے. جی. اور آپ کا جواب اور سمیر بھائی کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ. عمیر بھائی کا جواب اور ہمارے مشہد بھائی کا. اچھا, سمیر اور عمیر قریب ہے, اس لیے عمیر سمیر قریب مل جاتے ہیں نا. اچھا ماشاءاللہ. تو ہمارے عمیر بھائی کا جواب اور مشہد بھائی کا جواب. اچھا, مشہد میں بھی میم ہے اور عمیر میں بھی میم ہے کہ نہیں؟ عمیر میں میم نہیں ہے درمیان میں. ماشاءاللہ. تو آگے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین. یہاں پر ادغام مال غنہ ہوگا. آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. اب بتائیے کہ یہاں پر نون ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے, یہ بتائیں گے ہمارے سید حمزہ. بتائیے. اظہار کون سا؟ اظہار حلقی, اظہار شفیع, لام طالب کا اظہار یا اظہار حلقی. پکا. نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حروف حلقی میں سے خوا رہا ہے. اور آپ کا جواب پیارے بچے بالکل درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ, بارک اللہ فیکم. آمین. آمین آمین. اور خا کا مخرج کون بتائیں گے؟ خا کا مخرج ایزی, سب بتا چکے ہیں. سب مل کر بولیں. حلق کے اوپر والے حصے سے. حلق کے اوپر والے سے یا نیچے والے سے یا درمیان والے سے؟ اوپر والے سے. اور آپ کا جواب درست ہے. خا اور غین حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. لام کو ہلانا نہیں ہے. فا کا مخرج بتائیں گے کون؟ فا. جی آذان بھائی بتائیے. فا. اوپر والے دانتوں کا کنارہ اور نیچے والے ہونٹوں کے خشک حصے سے. اچھا, ایک کنارہ ہے کنارے کیونکہ 2 دان لگتے ہیں. ثنائے علیہ جو ہوتے ہیں 2, ان کے کنارے لگتے ہیں نا. ایک ہوتا تو ہم کہتے کنارہ. تو کنارے اور نیچے والے ہونٹ کے خشک حصہ. تر حصے سے خشک حصے. سوچ لیں, تر یا خشک؟ تر حصے سے. کیا ہوا؟ کیا کریں گے؟ خشک. ہاں بھائی میم کیا کریں گے؟ چلیں. ہاں جی. تر حصے سے. جی عمیر بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ تر حصے سے. تر حصے سے. با اوپر کے کنارے اور نیچے کے ہونٹ کے تر حصے سے. اور جواب عمیر بھائی کا درست ہو گیا ہے. اذان سخت حصے سے نہیں, تر حصے سے. یاد رہے گا. خشک حصے سے نہیں, خشک سے بھی نہیں. کس سے؟ تر حصے سے. تر سے. یاد رہے گا. اب بھولیں گے تو نہیں. آگے بڑھتے ہیں. جی ہاں, میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ پھر آ گیا ہے. اب بتانے جا رہے ہیں کون؟
तलाल भाई जरा आप बता दीजिए, तलाल भाई। इजहार शफवी। अच्छा, इजहार शफी क्यों हो रहा है यहाँ पर, कौन बताएगा? मीम साकिन के बाद और बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो इजहार शफवी होता है। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो इजहार शफवी होगा, और आपका जवाब हो गया है दुरुस्त। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मीम साकिन के बाद यहाँ है क्या, कौन सा हर्फ है? तलाल भाई बताइए, सीन। कौन सा है तलाल भाई बताइए? सीन। सीन। अच्छा ठीक। अच्छा, मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो इसकी डेफिनेशन कौन बताएंगे? सैयद हमजा आप बताइए। मीम साकिन के बाद अगर दूसरी मीम आ जाए तो इदगाम शफवी होगा। मीम साकिन के बाद अगर दूसरी मीम आ जाए तो इदगाम शफवी होगा। और इख्फा शफी कब होता है, जरा उसकी भी डेफिनेशन बताइए। मीम साकिन के बाद हुरूफे बा आ जाए तो इख्फा शफवी होगा। जी दोबारा बताइएगा। मीम साकिन के बाद अगर हुरूफे बा आ जाए तो इख्फा शफवी होगा। मीम साकिन के बाद जी अगर हरफे बा आ जाए तो इख्फा शफवी होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। आपका जवाब प्यारे बच्चे बिल्कुल दुरुस्त है। दुरुस्त है। जब मीम साकिन की कितनी गाय? मीम साकिन के 3 कायदे। मीम साकिन के 3 कायदे हैं, आपने दुरुस्त बताया प्यारे बच्चे। और ये भी बताइए कि यहाँ कायदा कौन सा है? मीम साकिन का कौन सा कायदा है? या मीम साकिन के बाद मीम है या बा है? ये इजहार हो रहा है, इजहार हल्की है, इजहार शफवी है। इजहार शफी, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है माशाअल्लाह। अच्छा अब बताते हैं, अब पूछते हैं कि सद्दन, यहाँ हमने वफ़ किया था, अब हम आगे मिलाकर पढ़ते हैं। वमिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। वमिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। अब ये कायदा बताइए कि अगर हम यहाँ मिला कर पढ़ते हैं तो कौन सा कायदा लगता है? ये कायदा बताने जा रहे हैं मशहद भाई बताइए। इख्फा हो रहा है इधर। इख्फा हो रहा है, प्यारे बच्चे गौर से देख लें, सोच लें। जी इख्फा ही हो रहा है। इख्फा ही हो रहा है, और आपका जवाब दुरुस्त है, इख्फा हो रहा है। अच्छा इख्फा की माना क्या है मशहद भाई? नून को छुपाना। इख्फा का माना छुपाना है, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। आगे चलते हैं। फ़अग़शयनाहुम, गैन को हिलाना नहीं है, खास ख्याल रखना है। और या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो यालीन। और शीन का मखरज कौन बताएंगे? जी उबैद भाई बता दीजिए। ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। और खड़ी हरकत को एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे मीम साकिन के बाद, फिर मीम और बा के अलावा फा आ गया, इज़हार शफी का कायदा होगा, और यहाँ पर भी इज़हार शफी का कायदा होगा। आखिर में बा में कलकला होगा या क्या होगा? बा में सब मिलकर बोले कलकला की माना क्या है? जुम्बिश या हरकत होना। सौद को पुर रखेंगे। अच्छा सौद मोटे हुरूफ में से, एक्स्ट्रा मोटे हुरूफ में से। अच्छा इसका मजमुआ किसको याद है? जी मशहद बताइए। कुतुब जद्दीन। ओ ये तो हुरूफ कलकला का जी वो मोटे हुरूफ है। जी बताइए। खुस्सा दग़्तिन किज़, ये तो हो गया खुस्सा दग़्तिन किज़, हुरूफ मुस्तालिया का। अब हम पूछते हैं एक्स्ट्रा मोटे हुरूफ का मजमुआ। सद माशाअल्लाह। और वफ़ करेंगे तो कौन सा कायदा लगेगा? मद्दे आरिज़ होगा, और आपका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की माशाअल्लाह। जी अच्छा इसके यहाँ मिम बैनी, अब यहाँ पर देखें या साकिन से पहले ज़बर है, तो बैनी में कौन सा कायदा रहेगा? या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो यालीन होगा। मिम बैनी क्या पढ़ेंगे? वजअलना मिम बैनी ऐदीहिम सद्दा। माशाअल्लाह।
ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. پیارے بچوں، اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیے آپ کے کچھ کالس اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی. میرا نام عزت آریہ ہے، میں ملتان سے بول رہی ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. کربلا میں کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. آمین. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام عبدالسبحان ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فور کڈس بہت اچھا لگتا ہے. میں روزانہ اسے بہت شوق سے دیکھتا ہوں. میں مدنی نعرہ لگانا چاہتا ہوں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میں ہوں نوشین بات میں میرے پیارے پیارے زازان بھائی. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. امام حسین کا مظہر کربلا شریف میں ہے. جی. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ کربلا شریف میں. جی. آپ کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام محمد فرقان صدیقی ہے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں آج کے سوال کا جواب دوں گا. آج کے سوال کا جواب ہے حضرت امام حسین کا مزار کربلا میں ہے. جی. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار کربلا میں ہے. آپ کا بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ میں فاطمہ طاہرہ من چینا باس. میرے پیارے پیارے کاری سائڈ کرنا. میری غلطی ہوئی تھی، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی. اللہ صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. پیاری بچی فاطمہ طاریہ نے پھر کال کی اور درست کرنے کی بھی کوشش کی. اچھی کوشش. اچھا، آپ نے اعلیٰ صراط مستقیم میں عین مجھے تھوڑا سا کمزور محسوس ہوا. اس کو اور اچھی طرح کریں. عین کو اعلیٰ صراط مستقیم. تو آپ نے اچھا کیا، قاف بھی موٹا اچھا کیا. اچھا، تنزیل العزیز الرحیم. اب یہاں پر زا کی ادائیگی مجھے جو محسوس ہوا وہ دال جیسی محسوس. آپ نے پھر دوبارہ کوشش کرنی ہے، اس کو اچھے انداز سے درست کرنا ہے. تنزیل العزیز الرحیم. سیٹی والے حروف ہیں تو اس کو اور اچھے انداز سے پھر دوبارہ سنا دیجیے. کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہمیں تو درست کرنا ہے نا قرآن پاک. بار بار بھی درست کرنا پڑا تو درست کریں گے. ٹھیک ہے پیاری بچی، ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ. پیارے بچوں، وقت ہوا ہے اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے کا، اور اس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا. جی قاری صاحب. جی پیارے بچوں، توجہ کے ساتھ اس آیت کو پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. آئیے بڑھتے ہیں اب حدر اور ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا من بين أيديهم
خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ماشاء اللہ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کیسا آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھی میٹھی مدینے کی بات اب حاضر نصیب فرمائے. آمین آمین وإياكم وإياكم. آمین. تو پیارے بچوں، اب وقت ہوا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے کا، اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک کہانی ایک حدیث. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. تو پیارے بچوں، ہمارے سیگمنٹ ایک کہانی ایک حدیث میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شروع. تو پیارے بچوں، ایک جنگل میں ہرن کا پورا خاندان رہا کرتا تھا. ہرن کے بچے سارا دن ادھر سے ادھر دوڑتے پھرتے تھے اور مغرب سے پہلے سب اپنے اپنے گھروں میں واپس آ جاتے تھے. ان ہرن کے بچوں میں دو بچے ایسے تھے جو بہت بدتمیز اور ضدی تھے. ایک کا نام تھا فانو اور دوسرے کا نام تھا خانو. یہ دونوں تو بڑوں کا کہنا بھی نہیں مانتے تھے. گھومنے پھرنے دور تک نکل جاتے تھے. ان کے مما بابا اور باقی بڑے بھی سمجھاتے تھے کہ دور مت جایا کرو اور مغرب ہونے سے پہلے گھر آ جایا کرو. مگر مجال ہے جو فانو اور خانو بات سنتے ہو. ایک دن فانو اور خانو دیر سے گھر آئے تو ان کی مما نے انہیں سمجھایا، فانو اور خانو تم دونوں زیادہ دور مت جایا کرو، وہاں شکاری ہوتے ہیں. فانو نے اپنی مما سے پوچھا، یہ شکاری کیا ہوتا ہے؟ فانو کی مما نے کہا، شکاری وہ ہوتا ہے جو شکار کرتا ہے. فانو ہرن نے اگلا سوال کیا، یہ شکار کیسے کرتا ہے؟
फानू हिरन की मम्मा ने इसको समझाया, शिकारी एक जाल बिछाता है जिसमें घास रखता है और तुम जैसे बच्चों को घास की लालच में आकर उस जाल में फंस जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, फानू हिरन के सवालात ही ख़त्म नहीं हो रहे थे, फिर वो शिकारी छुरी से ज़िबाह कर देंगे। फानू हिरन ने फिर अगला सवाल दाग दिया, ये छुरी क्या होती है? फानू ने कहा, नहीं, फानू की मम्मा ने समझाते हुए कहा, ये एक तेज़ लोहे की बनी होती है। फिर क्या होगा? फानू ने हंसते हुए कहा, फिर वो इंसान आपको खा जाएगा। फानू ने कहा, नहीं मम्मा, ये सिर्फ कहानियाँ हैं, अब हम इतने बच्चे भी नहीं कि आप हमें ये कहानियाँ सुनाएं और हम आपकी बात मान लें। फानू हिरन बदतमीजी से कहता हुआ चला गया। फानू की बदतमीजी पर इसकी मम्मा रोने लगी और कहने लगी कि ना जाने इसको कब समझ आएगी। दूसरे दिन फानू और खानू फिर घूमने निकले और आपस में बातें कर रहे थे कि खानू ने कहा, फानू, तुम्हें मम्मा की बातों में सच्चाई नज़र आती है? फानू ने साफ साफ कहा, नहीं खानू भैया, हमें तो समझ नहीं आती मम्मा की बातें। फानू ने, मुझे भी नहीं आती, मैं सारा जंगल घूम चुका हूँ मगर मुझे तो ना कभी कोई शिकारी नज़र आया ना इसका जाल नज़र आया। फानू हिरन ने हंसते हुए कहा, चलो आज खूब घूमते हैं, देखते हैं कि शिकारी जंगल में कहाँ छुपा बैठा है। खानू ने ये कहकर छलांगे लगाना शुरू कर दी और जंगल में दूर तक निकल गए। रात काफ़ी देर से घर आए तो इनके ख़ानदान के सारे लोग परेशान थे। फानू और खानू हिरन की मम्मा ने पूछा, तुम्हें कल भी डांटा था कि दूर मत जाया करो, शिकारी पकड़ लेगा। फानू ने कहा, मम्मा, हमें तो शिकारी मिला ही नहीं, ये ऐसे ही बातें बनी हुई हैं। मम्मा ने परेशान होते हुए कहा, मेरे बच्चों, सच कहती हूँ। फानू ने कहा, नहीं मम्मा, ये सिर्फ कहानियाँ हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज सारा जंगल घूमता रहा, मैंने बहुत रिसर्च की कि मुझे तो कहीं वो शिकारी नज़र नहीं आया, कहीं तेल, आग, दो हाथों वाले और 32 दांतों वाले इंसान और मिर्च मसाले की कुछ भी नज़र नहीं आया। खानू ने बदतमीज़ी से कहा, आज हम जिस जदीद दौर में रह रहे हैं वहाँ ऐसी पुरानी बातें नहीं करनी चाहिए। चंद दिन ऐसे ही गुजर गए। खानू और फानू की शरारतें और बदतमीज़ी भी बढ़ती चली गई। एक दिन खानू और फानू जंगल में दूर तक निकल गए। वापसी में काफ़ी वक्त लगा। वहाँ शिकारी ने अपना जाल बिछाया हुआ था और उसमें ताज़ी घास रखी हुई थी। दोनों का भूख से बुरा हाल हुआ था। उन्होंने ताज़ा घास देखी तो उनसे रुका नहीं गया और वो घास खाई। फानू और खानू ने घास खाई भी नहीं थी कि शिकारी ने अपना जाल खींच लिया और दोनों इस जाल में फंस गए। खानू ने रोते हुए फानू से कहा, काश हमने अपने बड़ों की बात मान ली होती और हमने अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं की होती तो आज हमें ये शिकारी शिकार ना करता। अब हम नहीं बच सकते। प्यारे बच्चों, ये तो थे जानवर, लेकिन हम इंसानों में जो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करे तो इसके लिए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी शख्स अपने माँ बाप और अल्लाह पाक का मुत्तई यानी फरमाबरदार हो तो क़यामत के दिन बुलंद तरीन मकाम पर होगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे भाई ने हमें एक कहानी सुनाई, उसके अंदर एक हदीस भी सुनाई। उसमें क्या जिक्र हो रहा था कि हमें माँ बाप का कहना मानना चाहिए। जी तो प्यारे बच्चों, अब वक्त हुआ है अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने का और उस सेगमेंट का नाम है बच्चों की महफिल। Islam for kids, Islam for kids. तो प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट बच्चों की महफिल में। तो प्यारे बच्चों, आइए अपना राउंड का आगाज करते हैं। हमारा पहला राउंड है शेर सुनाइए। यह रैपिड फायर राउंड। तो आप दोनों टीमें इस राउंड के लिए तैयार हैं? जी।
سب مل کر بولے آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ جی جی تو پیارے بچوں آئیے اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. سرکار پھر مدینے میں عطار آ گیا، پھر اب آپ کا گدا شاہ ابرار آ گیا. جی ٹیم اے. ہوتی ہے رات دن یہاں رحمت کی بارشیں، ہوتی ہے رات دن یہاں رحمت کی بارشیں، بخشا گیا جو ماشاء اللہ. جی ٹیم بی. تم بخش وہ تو غیر خطا صدقہ حسین کا، تم بخش وہ تو غیر خطا صدقہ حسین کا، امید مغفرت کا طلبگار آ گیا، امید مغفرت پہ گناہگار آ گیا. سبحان اللہ. جی ٹیم اے. دولت کی تاج و تخت کی آقا نہیں طلب، دولت کی تاج و تخت کی آقا نہیں طلب، تم سے فقط تمہارا طلبگار آ گیا، تم سے فقط تمہارا طلبگار آ گیا. سبحان اللہ. جی ٹیم بی. دل بے قرار دو مجھے، آقا اشک بار دو، دل بے قرار دو مجھے، آقا اشک بار دو، بھیک لینے در پہ میں سرکار آ گیا، بھیک لینے در پہ میں سرکار آ گیا. سبحان اللہ. جی ٹیم اے. اس کی بلائیں ٹل گئی، غم دور ہو گئے، اس کی بلائیں ٹل گئی، غم دور ہو گئے، جو در پہ جو در پہ آ گیا، جو در پہ آ گیا، جو در پہ بے کس ناچار آ گیا. چلے میں بتا دیتا ہوں. جو کوئی در پہ بے کسوں ناچار آ گیا. جی آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. جی ٹیم بی. عاصی پہ کیجئے کرم، اے شافع امم، عاصی پہ کیجئے کرم، اے شافع امم، عطار
طلبگار آ گیا تار مغفرت کا طلبگار آ گیا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں ہمارے اس راؤنڈ میں دونوں ٹیمیں برابر ہو گئی ہیں. سبحان اللہ. آئیے ہم مشہد بھائی کے برابر والے عبید بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی عبید بھائی. صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں. دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں. دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں. زندگی بھر بھی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ. زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ. پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں. پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں. اب کوئی نظارہ کیسے دل میں گھر کر پائے گا. اب کوئی نظارہ کیسے دل میں گھر کر پائے گا. بس ہمارے دل کو بھاتی ہے سنہری جالیاں. بس ہمارے دل کو بھاتی ہے سنہری جالیاں. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں. جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا. جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا. راہ جنت کی دکھاتی ہے سنہری جالیاں. راہ جنت کی دکھاتی ہے سنہری جالیاں. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں. دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اپنے اگلے راؤنڈ کے جانے بڑھنے سے پہلے آئیے آپ کے کچھ کالس اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی. میرا نام عائزہ تاریہ ہے. میں ملتان سے بول رہی ہوں. میری آپ سے یہ فرمائش ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دے. تو کچھ
कौन पूरा करेगा? जी चले पहले एक और कोई शामिल करते हैं, उसके बाद जी। मैं हूँ फातिमा ताया मिनके प्यारे प्यारे सैयद हमजा भाई और उबैद भाई, आप मुझे ये कलाम सुना दीजिए। तू को जामन को जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। जी उबैद भाई, हमजा भाई। जुल्फ तफसीर वल्लैल बन जाएगी, जुल्फ तफसीर वल्लैल बन जाएगी, चेहरा कुरान सारा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा। मेरे आका इमाम सफे अंबिया, मेरे आका इमाम सफे अंबिया, नाम पर जिनके लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला। तू कुजा मन कुजा मुस्तफा मुजतबा खातमुल मुरसलीन या रहमतल लिल आलमीन। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हम अपने अगले राउंड की जान, इसका नाम है एक लफ्ज एक शेर, ये बजर राउंड। आप दोनों टीमें इस राउंड के लिए भी तैयार हैं? माइक में बोले, आप दोनों टीमें इस राउंड के लिए भी तैयार हैं? जी जी जी। जी आप दोनों टीमें अपनी बजर चेक कर लें। नहीं बजी। जी हमारी टीम बी की बजर नहीं बजी है। चले हम ऐसा कर लेते हैं, 2 वर्ड्स टीम ए के, 2 वर्ड्स टीम बी के। पहले टीम ए की बारी, फिर टीम बी की, ऐसा कर लें। जी चलें। टीम ए के लिए पहला वर्ड है बीमार। न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। जी सुभान अल्लाह। टीम बी के लिए वर्ड है पाक। उसके तुफैल गजब खुदा ने करा दिए, उसके तुफैल गजब खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से, पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। सुभान अल्लाह। टीम ए के लिए अगला वर्ड है झूम। झूम कर सारे पुकारो मरहबाया मुस्तफ़ा, चूम कर लब कह दो यादो मरहबाया मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। टीम बी के लिए वर्ड है महकी। ठंडी ठंडी हवा मदीने की, ठंडी ठंडी हवा मदीने की, ठंडी ठंडी हवा मदीने की, महकी महकी फजा मदीने की, महकी महकी फजा मदीने की। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, मैं इस राउंड में भी दोनों टीमें बराबर हो गई हैं। सुभान अल्लाह। आइए हम मशद भाई से काम करते हैं। जी मशद भाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। सब पुकारो झूम कर मीठा मदीना मरहबा, सब पुकारो झूम कर
میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا کر کے ہم سب اپنا سر میٹھا مدینہ مرحبا کر کے ہم سب اپنا سر میٹھا مدینہ مرحبا ڈوبا رہتا ہے مدینہ روشنی میں ہے گھڑی ڈوبا رہتا ہے مدینہ روشنی میں ہے گھڑی شام ہو یا ہو سحر میٹھا مدینہ مرحبا شام ہو یا ہو سحر میٹھا مدینہ مرحبا نور برساتے منار سبز گنبد کی بہار نور برساتے منار سبز گنبد کی بہار دل ہو روشن دیکھ کر میٹھا مدینہ مرحبا دل ہو روشن دیکھ کر میٹھا مدینہ مرحبا جانتے ہو سبز گنبد کیوں ہنسی ہے اس قدر جانتے ہو کیوں ہنسی ہے جانتے ہو سبز گنبد کیوں ہنسی ہے اس قدر اس میں ہے آقا کا گھر میٹھا مدینہ مرحبا اس میں ہے آقا کا گھر میٹھا مدینہ مرحبا جو مدینے آ گیا تار آ کر مر گیا جو مدینے آ گیا تار آ کر مر گیا وہ بڑا ہے بختور میٹھا مدینہ مرحبا وہ بڑا ہے بختور میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے ہم عبید بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی عبید بھائی. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، پھر
گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو، قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو، دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو، دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو، دم ٹوٹنے والا ہے، دم توڑنے والا ہے، گناہوں کا مریض اب دم توڑنے والا ہے، گناہوں کا مریض اب جان مسیحا اسے تم آ کے بچا لو، اے جان مسیحا اسے تم آ کے بچا لو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو، مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی کا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی کا، مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی کا، مدفن ہو عطا، مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی کا، مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی
گلی میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدفن ہوتا میٹھے مدینے کی گلی میں مدفن ہو آتا میٹھے مدینے کی گلی میں بچوں کا مدنی چینل